فیضان رمضان۔ ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ ہوا سلسلہ اسپیشیلٹیز آف دا اسلامک منتھس، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ Views of Madani channel. Types of itikaf. Subhanallah is a beautiful point. Types of itikaf. Shaykh Tariqat Amil Sunnat mentions in this beautiful book, The Blessings of Ramadan, there are 3 types of itikaf. Okay? So inshallah you please listen carefully and you try to diarize. If you don't know how to diarize, then you try to memorize. If you cannot memorize, then get this booklet or get this program or get some place where you can find out exactly what is itikaf and what are the different types of itikaf. Itikafs are divided into 3 categories. Number 1, wajib itikaf. Number 2, sunnah itikaf. And number 3, nafil itikaf. What is wajib itikaf? When a person makes a vow to perform itikaf by saying these words, "Oh Allah, I will do itikaf on such and such day for so many days for Allah," it will become wajib to do itikaf for that number of days mentioned in the vow. And particularly important that whenever any sort of vow is made, pronouncing it verbally is a condition. Just making intention for the vow in the heart and without pronouncing it verbally is insufficient. Sunnat itikaf, men have to perform sunnat itikaf in the masjid, whereas women make the niyat for the performance of itikaf for the masjid in the homes called Masjidul Bayt. The place that a woman specifies for salah in a home is called Masjidul Bayt. Fast is also a condition for such itikaf. So alhamdulillah, we are learning something. And subhanallah, itikaf for the last 10 days of Ramadan, subhanallah, is sunnatul mu'aqqada ala al-kifaya, which means that if only one person does this itikaf, it will be sufficient for everyone in the city. But if nobody does it, then everybody will be blameworthy. And then the last one is of course nafil itikaf, which we always come in the masjid. We are making it intention, nawaitu sunnat al-itikaf. When we come in the masjid, we spend a little bit of time, asr to maghrib, zuhr, asr, fajr. We spend some time in the masjid. We make this itikaf. This is also, the niyat is called, it's also a nafil itikaf. And subhanallah azza wa jal, it is known as sunnatul ghair muaqqada. اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت۔ سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میری زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ اگر میری شادی ہو رہی ہے تو کیا میں اسے دے سکتا ہوں؟ جی ہاں، اگر یہ صاحب نصاب ہیں، ان کے پاس اتنا مال موجود ہے، اگرچہ وہ مال جو ہے وہ شادی کے لیے ہی جمع کیوں نہ کر رکھا ہو، اگر وہ نصاب کی مقدار میں ہے، اس پر سال پورا ہو چکا ہے، تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ لازم ہوگی، اس کی ادائیگی کرنا ان پر لازم ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں، اس میں 8 لاکھ روپے 45 لاکھ روپے کی گاڑی ہیں، 8 لاکھ میں نے قرض دینا 10 لاکھ، اور میری زکوٰۃ اس پہ واجب ہے یا نہیں؟ ہمارے اسلام بینک کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، 45 لاکھ روپے مالیت ہے، لیکن 8 لاکھ روپے قرض بھی ہے ان کے اوپر، تو کیا اب بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ دیکھیں، گاڑیوں پر مطلقاً تو زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اگر گاڑی مال تجارت ہے کہ اس کو بیچنے کے لیے خریدا ہے، گاڑیوں کا کاروبار ہے، یا کاروبار نہیں ہے ویسے سائیڈ بزنس کے طور کے اوپر جو ہے وہ کوئی شخص گاڑیاں جو ہے وہ خرید رہا ہے اور اس لیے خرید رہا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا،
تو اس صورت میں تو یہ گاڑیاں مال تجارت ہو جائیں گی اور ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو اب اگر جو ہے وہ 45 لاکھ کی گاڑیاں ہیں اور قرضہ جو ہے وہ 8 لاکھ ہے تو 8 لاکھ مائنس کر کے بقیہ قیمت کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے جبکہ مال تجارت ہو۔ اور اگر مال تجارت نہیں ہے، اپنے استعمال کی ہے یا اپنی کمپنی ہے اس کے استعمال کی ہے، لوڈنگ گاڑیاں ہیں، یا یہ کہ ان کو کرائے کے اوپر گاڑیوں کو انہوں نے چلایا ہوا ہے یا کسی کو آگے کرائے پر چلانے کے لیے دیا ہوا ہے، تو اس صورت میں ان گاڑیوں کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، جن صورتوں کے اندر ان کو آگے کرائے پر دیا ہوا ہے اور ان کا کرایہ آتا ہے تو اس جو کرایہ آ رہا ہے اگر وہ حاجت اصلیہ میں ان کی خرچ ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ نہیں، اور اگر وہ کرایہ بچتا ہے اور نصاب کی مقدار کو خود پہنچتا ہے یا ان کے دوسرے مال سے مل کر پہنچتا ہے تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کو کم از کم کتنی مدت میں ختم کرنا چاہیے؟ قرآن پڑھنا ہو تو اس کی مدت کیا ہے؟ اب یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، سیکھنے کی مدت اور ویسے قرآن پاک ختم کرنا ہو تو اس کی مدت۔ دیکھیں، سیکھنے کی مدت تو ہر ایک جو ہے وہ طالب علم کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کتنی جو ہے وہ توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سیکھتا ہے، پڑھتا ہے اور کتنا جو ہے وہ وقت دیتا ہے سیکھنے کے لیے۔ اور جہاں تک جو ہے وہ قرآن پاک ختم سے متعلق ہے کہ ختم قرآن کرنا، اگر کوئی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھا ہے قرآن کی، خاص طور پہ رمضان المبارک کے اندر اہتمام ہوتا ہے مسلمانوں میں کہ بھئی 1 2 3 ختم، زیادہ ختم جو ہے وہ کرتے ہیں، تو قرآن پاک کم از کم جو ہے وہ اس طریقے سے پڑھا جائے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ میں آ جائے۔ صحیح۔ تو کم از کم اس کی جو مقدار بیان کی ہے وہ 3 دن جو ہے وہ بیان کی ہے کہ 3 دن سے کم میں جو ہے وہ ختم نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو 3 دن کے اندر جو ہے وہ ختم قرآن کریں، لیکن آج کل تو 3 دن والے کہاں لوگ، 3 دن والے لوگ بھی جو ہے وہ نادر و نایاب ہی ہوں گے جو 3 دن میں ختم کریں، یا تو 30 دن کے اندر بھی ایک قرآن ختم نہیں ہوتا۔ تو جلد بازی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، تلاوت قرآن کریم پڑھیں اور اس کو سمجھ کر پڑھیں، ممکن ہو تو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، ترجمہ کنز الایمان، تفسیر خزائن العرفان کے ساتھ جو ہے وہ اسے پڑھیں، تاکہ اس طرح جو پڑھیں گے تو جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں اس میں جو احکامات ہیں، جو باتیں ہیں، وہ تمام ترجمے کے ساتھ آپ کے ذہن میں ذہن نشین ہو جائیں گی اور جو احکام اس میں بیان کیے ہیں اس پر آگے زندگی میں عمل ہو سکے گا۔ 3 لاکھ روپیہ میں نے جمع کیا ہوا ہے ویسے اپنے مکان بنانے کے لیے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ لگے گی؟ ابھی مکان شروع نہیں کیا بننے کے لیے۔ جی ہاں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی، جب تک وہ پیسہ خرچ نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے وہ اس کا جبکہ مال ہے اور نصاب کی مقدار میں موجود ہے اور سال اس پر گزر گیا ہے تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ یوں ہی اگر جو ہے وہ مال پر سال گزر گیا اور اب اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کے بعد اب اس نے گھر بنا دیا، ان پیسوں سے گھر بنا دیا، اب اگرچہ گھر بنا دیا لیکن جس وقت اس پر زکوٰۃ لازم ہوئی تھی اس وقت تو اس کے پاس مال موجود تھا، تو اس وقت کی تو زکوٰۃ اس کے اوپر بہرحال لازم ہی رہے گی، اس کو ادا کرنا ضروری ہی رہے گا۔ اور کوئی حافظ صاحب فرض روزے نہ رکھے اس کے جسے تراویح کی جماعت ہو جائے گی۔ حافظ صاحب فرض روزے نہیں رکھتے لیکن تراویح پڑھاتے ہیں، کیا ان کے پیچھے تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ اگر بلا عذر شرعی کوئی شخص جو ہے وہ فرض روزہ رمضان کا ترک کرتا ہے تو فاسق ہے، ایسے شخص کے پیچھے نماز ہرگز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز و گناہ ہے۔ پڑھی جانے والی نمازیں واجب الاعادہ بھی ہوتی ہیں فاسق کے پیچھے، اور اگر باعذر شرعی کسی وجہ سے جو ہے وہ نہیں رکھتا روزے تو اس صورت کے اندر تو اس کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب باعذر شرعی روزہ چھوڑ رہا ہے یا بلا عذر شرعی روز رہا ہے تو اس کے لیے حافظ کو خود چاہیے کہ کسی مفتی سے جو ہے وہ رابطہ کر کے باقاعدہ فتویٰ حاصل کر لیں تاکہ کم از کم دوسری عوام کو مطمئن بھی کیا جا سکے، ورنہ ہر کوئی اس کے اوپر یہی تہمت لگائے گا کہ یار دیکھیں بلا عذر شرعی رمضان کے روزے ترک کر رہی ہے۔ تو ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے اگر واقعی اس کی یہی کیفیت ہے، شرعی اعتبار سے اسے روزہ نہ ہی رکھنے کی اجازت ملتی ہے، تو اس صورت میں کسی مفتی کو اپنی مکمل کنڈیشن بیان کر کے اس سے متعلق فتویٰ حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اس کے بعد سلسلہ مدنی قاعدہ ہوا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قاعدے کی تختی نمبر سبق نمبر 11، اس تختی کے تقریباً 7 لائن پڑھ چکے تھے ہم، آج 8ویں لائن سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
हमजा हमजा ज़बर पढ़ेंगे, सही। हमजा हमजा ज़बर अ, हमजा हमजा ज़ेर इ, हमजा हमजा पेश उ। क्या बना? झटका देंगे, अ अ इ उ। आवाज फौरन रोक देना ये झटका पैदा करती है। अ इ उ। आगे आइन, हमजा आइन ज़बर अ, हमजा आइन ज़ेर इ, हमजा आइन पेश उ, आ इ उ। फिर आपने मुलाहजा किया सिलसिला नमाज के अहकाम। हमने जुमारात को मुफस्सलात की वजाहत सुनी थी, यानी कौन सी नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ना सुन्नत है। और ये जो मुफस्सलात होती हैं ये तवाले मुफस्सल, औसात मुफस्सल, क़िसारे मुफस्सल होती हैं। यानी बाज़ सूरतें ऐसी हैं जो फ़ज्र और ज़ुहर में पढ़ना सुन्नत, बाज़ वो जो अस्र व इशा में पढ़ना सुन्नत, और बाज़ वो जो मग़रिब में पढ़ना सुन्नत है। बहरहाल खुलासा आसान अल्फाज में ये है कि 26वें पारे की 4थी सूरत से लेकर 30वें पारे की 7वीं सूरत तक सारी सूरतें जो हैं वो फज्र और ज़ोहर में पढ़ना सुन्नत है। अब ये बड़ी होती हैं, आसान पढ़ना चाहते हैं तो आसान पढ़ लीजिए। अम्मा पारा की पहली 7 सूरतें आप पढ़ लीजिए फज्र और ज़ोहर में। इसके अलावा आप सूरह मुल्क शरीफ, सूरतुल वाक़िआ, सूरतुल जुमुआ, सूरतुल मुनाफिकून, ये सूरतें ये 27वें, 28वें, 29वें पारे और 26वें पारे में सूरह हुजुरात ये पढ़ी जा सकती हैं। ये आसान सूरतें होती हैं। इसके बाद आप आ जाइए आखिरी 17 सूरतें ये मगरिब में पढ़ लीजिए। 30वें पारे की आखिरी 17 सूरतें मगरिब में पढ़ लें। पहली 7 और आखिरी 17 के बीच में 13 सूरतें हैं, ये पढ़ लीजिए आप अस्र और इशा में, तो आपकी क़िराअत भी सुन्नतों भरी क़िराअत हो जाएगी। है ये बहुत मुश्किल, नफ्स पर बहुत गिरा होता है, लेकिन सवाब की खातिर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहु ताला इसकी बरकतें हासिल करेंगे। फिर पेश किया गया सिलसिला सबक आमोज सच्ची कहानियां। इसके भी मनाजिर देखते हैं। 4 बादशाह ऐसे गुजरे कि जिनको पूरी जमीन की बादशाही दी गई। इनमें 2 मुसलमान हैं और 2 गैर मुस्लिम हैं। जो मुसलमान बादशाह हुए एक तो सिकंदर जुल्करनैन और एक अल्लाह के प्यारे नबी हजरत सैयदना सुलेमान अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम। इनको भी पूरी रुए जमीन की बादशाही अता की गई। और जो 2 गैर मुस्लिम बादशाह गुजरे उनमें एक बुख्त नस्र और दूसरा नमरूद। तो कुल 4 बादशाह ऐसे हुए जिनको पूरी रुए जमीन की बादशाही दी गई। और एक बादशाह आने वाले हैं जो पूरी रुए जमीन के बादशाह होंगे, खलीफा होंगे। वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल के एक प्यारे शहजादे हजरत सैयदना इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। सिकंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह को जुल्करनैन का लक़ब क्यों दिया गया? अच्छा, सवाल ये है कि जुल्करनैन इन्हें क्यों कहा जाता है? इनका नाम तो सिकंदर है। तो जुल्करनैन के बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जुल्करनैन यानी 2 सींगों वाले के लक़ब से इसलिए मशहूर हो गए कि उन्होंने दुनिया के 2 सींगों यानी दोनों किनारों का चक्कर लगाया था।
آپ حیران ہو رہے ہوں گے 2 کناروں کا چکر، مشرق اور مغرب کا چکر لگایا انہوں نے. مشرق میں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں تک پہنچے، مغرب میں جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک پہنچے. تو سکندر ذوالقرنین کو ذوالقرنین کہنے کے اور بھی کئی جو ہے وہ اقوال بیان کیے گئے کہ 2 گیسوؤں کی وجہ سے یا ان کے تاج پر 2 سینگ بنے تھے، کیونکہ ذوالقرنین 2 سینگوں والے ان کا لقب مشہور تھا. تو سکندر تھے، یہ نام ان کا سکندر تھا. ایک اور سکندر بھی گزرا، یہ وہ نہیں تھے. تو سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے بادشاہ تھے. یہ سکندر ذوالقرنین جو تھے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کی بادشاہت عطا کی تھی. یہ ایسے بڑے بادشاہ تھے. اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت. میں کینیڈا سے بات کر رہا ہوں. میں اکاؤنٹنٹ ہوں اور میرا اپنا کاروبار ہے، اور میں جب کام کرتا ہوں تو ساتھ مدنی چینل لگا لیتا ہوں. تو اس دوران مدنی مذاکرہ یا دارالافتاء اہل سنت مختلف مدنی چینل پہ پروگرام چلتے رہتے ہیں. اس دوران قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے. کیا ایسی صورت میں جب میں کام کر رہا ہوں اور میں اس کاروبار کو خود مالک ہوں تو میں ساتھ ساتھ مدنی چینل بھی سن سکتا ہوں؟ اور کیونکہ جب مدنی چینل پہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے تو قرآن پاک کی تلاوت سننا تو فرض ہے، لیکن میں اپنا کام کر رہا ہوتا ہوں، تو کیا میں گناہ گار ہوں یا میں ساتھ ساتھ مدنی چینل سن سکتا ہوں؟ دیکھیں، اچھی بات ہے کہ ان کی سوچ اس طرح کی ہے کہ علم دین حاصل کرنا چاہیے، لیکن علم دین حاصل کرنے کے کچھ آداب ہیں، اور علم دین جو حاصل کیا جاتا ہے اس کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے، جس میں سے سب سے بڑی بات توجہ کا ہونا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ کبھی کچھ سے کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے اور معاملہ ہاں کرنا اور نہ کا ہاں ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب بھی علم دین حاصل کرنا ہو تو اس وقت توجہ مکمل طور پر اسی کی طرف ہونی چاہیے. اب یہ جو صورتحال بتا رہے ہیں کہ کام کے دوران یہ چلا دیتے ہیں، ابھی اپنا کام بھی کر رہے ہوں گے اور ساتھ ہی مدنی چینل پر مثال کے طور پہ جو ہے وہ مدنی مذاکرہ چل رہا ہے، دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ ہو رہا ہے. تو اب یہ یہاں پر بتایا گیا کہ فلاں چیز ناجائز ہے، لیکن اب ان کا جو توجہ، ان کی توجہ تھی وہ کام کی طرف بھی تھی، تو اب ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں سننے میں یہ آ جائے کہ وہ چیز جائز ہے، صحیح، تو معاملہ الٹ ہو سکتا ہے. تو اس لیے علم دین کی باتیں جب بھی لینی ہو، علم حاصل کرنا ہو، تو اپنی مکمل توجہ جو ہے وہ اس کی طرف ہونی چاہیے. تو اب یہ جس انداز میں سننے والی بات کر رہے ہیں تو اس میں تو بہت بڑا اندیشہ ہے اس بات کا، بہت زیادہ اندیشہ ہے اس بات کا کہ یہ سمجھیں گے کچھ اور بولا کچھ گیا ہوگا. تو اس لیے جب مدنی مذاکرہ یا دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ ہو یا علم دین کی کوئی بھی بات بتائی جا رہی ہو تو اس وقت اپنی توجہ آپ مکمل اس کی طرف رکھ سکتے ہیں، تو مدنی چینل کو آپ چلائیے اور اس سے برکتیں حاصل کیجیے. ورنہ اگر اپنے کام میں مصروف ہیں تو پھر ایک کام کر لیجیے، یا تو سن لیجیے یا پھر اپنا کام مکمل کر لیجیے. اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت سنیں تو اس کے آداب میں سے بھی یہی ہے، اگرچہ یہ جو ہے وہ چینل پر ہے لیکن پھر بھی اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب آپ نے چینل پہ تلاوت لگائی ہوئی ہے تو پھر آپ مکمل توجہ اسی کی طرف رکھیے. تو یا تو وہ سن لیجیے یا پھر جو ہے وہ اپنا کام کر لیجیے، یا اپنا وقت مقرر کر لیجیے کہ اتنا وقت جو ہے وہ آپ کام کرنے کے بعد کوئی بھی مدنی چینل کا سلسلہ یہ دیکھ لیا کریں. تو بہرحال جب علم حاصل کرنا ہے اور مدنی چینل دیکھنا ہے تو گزارش یہی ہے، خاص طور پہ جو علمی سلسلے ہیں اس کے حوالے سے، تو کہ آپ مکمل توجہ کے ساتھ ان کو سن سکتے ہیں تو اس وقت سنیے. اچھا، ویسے اگر ہے کاروبار کی جگہ لیکن یہ کام نہیں کرتے، بیٹھے ہیں آفس میں، پھر تو حرج نہیں نا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اپنا کاروبار ہے ان کا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ جب کام نہیں کر رہے، کچھ بھی فارغ ہے مثال کے طور پر، تو پھر یہ جو ہے وہ دارالافتاء کا سلسلہ، یہ کوئی بھی مدنی چینل پہ آنے والا جو سلسلہ ہے اس کو دیکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں حاصل ہوں گی. سوال یہ ہے، روزے کا فدیہ کسی سید کو دے سکتے ہیں؟ جو بھی مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے اس کو کوئی دوسرا صدقہ واجبہ بھی نہیں دے سکتے. یعنی یہ جزیہ ہے، مسئلہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس کو کوئی دوسرا صدقہ واجبہ، مثلا صدقہ فطر ہے، نظر ہے، کفارے کا صدقہ ہے، یہ نہیں دیا جا سکتا. لہذا چونکہ سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی تو ان کو صدقہ فطر بھی یہ نہیں دیا جا سکتا. آیت الکرسی پڑھتے ہیں نماز کے بعد، بعض لوگ سر پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، بعض بغیر ہاتھ رکھے ہی پڑھتے ہیں، صحیح طریقہ کیا ہے اس کا؟ دونوں ٹھیک ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں. آیت الکرسی کی مطلق فضیلت آئی ہے کہ جو شخص بھی
ہر فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا عادی ہوگا تو صرف موت ہے کہ جو اس کے اور جنت کے درمیان جو ہے وہ حائل ہوگی، جیسے ہی انتقال ہوگا داخل جنت ہو جائے گا۔ میرے پاس تو رکشہ ہے 2 لاکھ کا، کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لگے گی؟ 2 لاکھ روپے مالیت کا رکشہ ہے ان کے پاس، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیں اصل میں وجہ نہیں بتائی انہوں نے کہ انہوں نے رکشہ لیا کیوں ہے۔ اگر تو یہ رکشے کا کام کرتے ہیں کہ اس کو خرید و فروخت کرتے ہیں، جیسے بعض لوگ کاروں کا کام کرتے ہیں کہ لی بیچی، تو اگر انہوں نے رکشہ بیچنے کے لیے لیا ہے کہ آگے اس کو بیچیں گے، یعنی ان کا یہ مال تجارت ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی 2 لاکھ کے رکشے کے اوپر۔ اور اگر بیچنے کے لیے نہیں ہے، صرف اپنے یوز کے لیے لیا ہے یا کام چلاتے ہیں، اس پر اس کے ذریعے کام کاج کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ کیا عورتوں کی جماعت ہے اور کیا عورتیں قبرستان میں جا سکتی ہیں؟ عورتوں کی جماعت کا حکم کیا ہے؟ عورتوں کو جماعت کروانا ممنوع ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ علماء کرام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ عورتیں ان کی نماز الگ ہی بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ عورت کی نماز جتنی زیادہ چھپ کر ہوگی اتنی ہی بارگاہ الہی کے اندر مقبول ہے، یعنی اتنی ہی پسندیدہ ہے کہ وہ جتنا ہی زیادہ چھپ کے عبادت کرے گی اتنا پسندیدہ ہوگا۔ اب کسی جگہ جمع ویسے اتفاق سے اسلامی بہنیں جمع ہیں تو بھی الگ الگ پڑھیں، اب بھی الگ الگ پڑھیں گے، جماعت نہیں کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور عورتوں کا قبرستان میں جانا کیسا؟ یہ بھی ممنوع ہے، اس سے بھی علماء نے منع فرمایا کہ عورتیں قبرستان یہ نہیں جائیں گی۔ اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں بابا تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مسجد بیت یہ گھر میں جو ویسے بھی مستحب ہے کہ اپنی نماز کے لیے اسلامی بہنیں کو جگہ مخصوص رکھیں اپنے گھر میں۔ اب نہیں تھی تو ابھی نیت کر لیں کہ بھئی یہ جگہ جو ہے میری نماز کے لیے مخصوص ہے، تو اس ٹکڑے میں گھر کے اعتکاف یہ بھی کر سکتی ہیں۔ سامنے والے کی نعمت جو ہے وہ اس سے ضائع ہو جائے، زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ ہے حسد۔ حدیث پاک میں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نعمتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ عرض کی گئی وہ کون ہے؟ ارشاد ہوا وہ جو لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے فضل و کرم سے ان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی علیہ رحمت اللہ القبی تنبیہ الغافلین میں نقل کرتے ہیں، حاسد اپنے رب کے ساتھ 5 طرح سے مقابلہ کرتا ہے۔ نمبر 1، ہر اس نعمت پر غصہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کو ملتی ہے۔ نمبر 2، وہ تقسیم الہی پر ناراض ہوتا ہے، یعنی اپنے رب سے گویا کہتا ہے کہ ایسی تقسیم کیوں کی، یعنی اس کو نعمتیں زیادہ دی مجھے کیوں کم دی۔ نمبر 3، وہ فضل الہی پر بخل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو فضل فرماتا ہے کسی پر اس پر یہ خود بخل کرتا ہے کہ اس کو اتنا زیادہ کیوں مل رہا ہے۔ نمبر 4، وہ اللہ عز و جل کے دوست یعنی محسود من جس سے حسد کیا جائے کو رسوا کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ 5، وہ اپنے دوست یعنی ابلیس شیطان کی مدد کرتا ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں، حسد اس لیے بہت بڑا گناہ ہے کہ حسد کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے کہ فلاں آدمی اس نعمت کے قابل نہیں تھا، اس کو یہ نعمت کیوں دی ہے؟ اب تم خود ہی سمجھ لو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حسد کرنے والے، چغلی کھانے والے اور کاہن کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ پاپا جان یہ جو آپ عطا فرما دیں کہ گھر میں گھریلو ناچاکیاں دور کرنے کا کوئی نسخہ عطا فرما دیں۔ ویسے رسالہ ہے ناچاکیوں کا علاج، اس میں بھی مطلب کافی مدنی پھول ہے کہ اگر اس کو پڑھ کر اس پر عمل کر لینا تو گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائیں، کیونکہ بے عملی ہے، گھروں میں بے عملی ہے، نزول رحمت کے اسباب کم ہوتے ہیں، گھروں میں نحوست برسنے کے اسباب زیادہ ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ نمازوں کی کمی، روزوں کی کمی، گالی گلوچ گھروں میں نکالتے ہیں،
फिर ये कि दिल आज़ारियाँ करते हैं, माँ बाप की नाफरमानियाँ करते हैं, घरों में जानदारों की तस्वीरें आवेज़ा की हुई होती हैं, फिर टीवी पर गुनाह भरे सिलसिले देखते हैं, बेपर्दा औरतें देखते हैं, मौसीकियाँ सुनते हैं टीवी पर। तो इस तरह की मतलब यानी कि चीज़ें जब घरों में होंगी तो सारा शैतान ही का राज होगा, और शैतान का तो काम ही हमें लड़वाना है। शैतान सुलह के तो नाम से भी कतराता है, जबकि कुरान ने फरमाया फसुलह खैर, और सुलह खैर है, भलाई है, क्यों नहीं करने देता, लड़ा देता। घर में जब भी दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करें और सूरतुल इखलास पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह इससे घर में खैर व बरकत होगी। अब खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद का जो हाथ धोने का जो मामूल है ना, जिसको हम वज़ू से भी ताबीर करते हैं कि खाना खाने से पहले का वज़ू कर लीजिए, खाना खाने के बाद का वज़ू कर लीजिए। तो जो खाना खाने से पहले और बाद में हाथ मुंह धोता है, जो हमारा तरीका है, तो इससे भी घर में खैर व बरकत, दस्तरखान में भी खैर व बरकत का नुज़ूल होता है। तो अगर इस पर भी अमल करेंगे तो उम्मीद है कि घर में खैर व बरकत नाजिल होगी। अपने कमरों के दरवाज़े बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर बंद किया करें, अपना मेन दरवाज़ा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर बंद करें, तो इससे भी उम्मीद है कि घर में खैर व बरकत दाखिल होगी। और इसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुजूर हिचकियों और आहों के साथ मग़फ़िरत की दुआएं और इल्तिजाएं सिलसिला मुनाजात इफ्तार का इनेकाद हुआ। आइए इसके भी मनाजिर देखते हैं। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह या रहमान या रहीम, ए हम गुनहगारों के पालनहार, ए हम जलीलों के सरों पर इज्जत का ताज रखने वाले बादशाह, ए हम भूखों को खिलाने वाले, ए हम मोहताजों को गनी करने वाले मौला, तेरे हुजूर तेरे बंदे हाजिर हैं, दस्ते दुआ दराज हैं। ए रब्बे करीम, मानते हैं कि जिंदगी का एक एक लम्हा, सुबह शाम, दिन या रात, सब तेरी नाफरमानी में बसर कर चुके। मौला, तेरी नाराजी का कोई ख्याल ना रखा, तेरी नाफरमानी बड़ी जुर्रत के साथ करते रहे। तू सब जानता है, इसके बावजूद तेरी रहमत तेरे गजब पर हावी है। ये सुनकर, तेरी गफ्फारी का शोहरा सुनकर तेरे बंदे हाजिर हैं। ए मौला, अपने बंदों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। हम चाहते हैं कि नेक बन जाए, बुराइयां छोड़ दे, मुखलिस बन जाए, हसद ना करें, झूठ ना बोलें, गीबतें ना करें, पर मौला नफ्स व शैतान गालिब आ जाते हैं। ए रब्बे करीम, अपनी रहमत से हमें गुनाहों से बचा ले, अपने करम से गुनाहों से सच्ची तौबा अता कर दे। ए रब्बे करीम, हमें तौबतुन नुसूह अता कर दे। ए रब्बे करीम, हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल दे। ए मौला, गैब से हमारी मदद फरमा। या अल्लाह, बड़े परेशानियों का शिकार हैं तेरे बंदे, तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं, तरह तरह की आजमाइशों ने जकड़ा हुआ है। ऐ मौला, गैब से हमारी मदद फरमा दे, रूहुल कुदस के जरिए हमारी मदद फरमा दे। ऐ रब्बे करीम, हमें फराख वसी आसान रिस्क अता फरमा, हलाल और तय्यब रिस्क अता फरमा। ए मौला, हमें जन्नत अता फरमा, जहन्नम से पनाह अता फरमा। ए मौला, हमें जहन्नम से डर लगता है, अपने गजब से पनाह अता फरमा। मौला करीम, बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिला हमारा मुकद्दर कर दे। बिला हिसाब
پھر ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. مساجد میں کس عمر کا بچہ جو ہے نا وہ لے کر جایا جائے تو اس کو کیا سکھا پڑھا کر لے کر جایا جائے، اور وہاں کس انداز سے اس کو کنٹرول کرنے کی ترکیب ہونی چاہیے، یہ ارشاد فرمائیے. اس میں حدیث شریف ہے کہ بچوں اور پاگلوں سے مسجد کو بچاؤ. اللہ، پاگل تو ظاہر بات ہے پاگل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں عقل نہیں ہوتی، وہ تعلیم اور تربیت اور تعدیب ادب سکھانا یہ قبول نہیں کر پاتا. صحیح. تو یہاں پاگلوں کے ساتھ بچوں کو ملایا. بچے دو طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک. ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو سمجھدار ہوتا ہے، صحیح ہے، باتیں سمجھتا ہے، نماز پڑھنا سیکھ جاتا ہے، آداب کا خیال رکھتا ہے، کو پتہ ہے یہ عظمت والی جگہ ہے، اس ٹھیک میں ہے، اتنی عقل ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے نا، صحیح، تربیت ہو سکتی ہے. ایک بالکل ناسمجھ بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حدیث شریف میں وہ مراد ہے. مثلا 3-4 سال 4-5 سال کے چھوٹے بچے ہیں، وہ مسلسل نگرانی کریں گے تو وہ رہتے ہیں کنٹرول کے اندر. تھوڑا سا آپ نے ادھر دیکھا تو پھدکنا شروع ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، نمازیوں کو دھکے دے رہے ہیں، مسجد کے اندر جناب شور شرابہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات گندگی وغیرہ بھی کر دیتے ہیں، نجاست بھی کر دیتے ہیں. تو جو ایسے ناسمجھ بچے ہیں ان کو تو مسجد میں لانا ہی جائز نہیں ہے، حدیث شریف میں منع کیا گیا. اب جائز نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اگر چھوٹے ناسمجھ بچوں کو مسجد میں لائیں، ایک تو ہے ان کو آنے سے روکنا ہے، مسجد کو ان سے بچانا ہے. اب یہ کہ ساتھ لے کے جانا، صحیح، چھوٹے بچوں کو بعض اوقات لوگ ساتھ لے جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ نہ لے کے جائیں. پہلا تو یہ ہے کہ ادب کے خلاف ہے، اور حدیث شریف ہے کہ جو ایسے ناسمجھ بچے ہیں وہ مراد ہیں حدیث میں کہ ان سے مسجد کو بچایا جائے. تو جو لے کے جاتے ہیں انہیں لے کے جانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. اب جو بالفرض پھر بھی لے کر جا رہے ہیں تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ بچے کے بارے میں ان کا گمان یہ ہے کہ یہ نجاست سے مسجد کو آلودہ کر دے گا. بعض اوقات مسجد کے اندر بچے جو ہے پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، تو جس بچے کے بارے میں ان کا غالب گمان یہ ہے کہ اس سے مسجد آلودہ ہو جائے گی، ناپاک ہو جائے گی، تو بچے کو لے جانا حرام ہے، اللہ اکبر، گناہ ہے. اور اگر بچے کے بارے میں یہ ہے کہ مسجد آلودہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، سمجھدار ہے کہ نجاست سے جو ہے مسجد کو آلودہ نہیں کرے گا، جائے گا اور واپس میرے ساتھ آ جائے گا، صحیح، تو بھی اس کو لے جانا منع ہے. اس لیے کہ ہے نہ سمجھ کہ نجاست سے مسجد آلودہ نہیں ہوگی، لیکن احتمال تو ہے نا، کیا پتہ کر دے. ایک تو اس بنا پر منع، اور پھر دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں کہ آداب دوسرے بھی تو ہیں مسجد، جی شور شرابہ کرے گا، دوڑ بھاگ کرے گا، نمازیوں کو. تو مسجد کے اندر بچوں کو نہ لے جایا جائے. ہاں جو بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، 6-7 سال سے اوپر کے، 7-8 سال کے، 9 سال کے، سمجھدار، نماز پڑھنا بھی جانتے ہیں اور آداب کا بھی خیال رکھتے ہیں، انہیں مسجد میں لے کے جائیں، اور انہیں لے کے جانا چاہیے، وہ منع نہیں ہے. پھر پیش کیا گیا سلسلہ واقع بدر اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام. اصحاب بدر کے متعلق بخاری شریف کی حدیث ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اہل بدر سے واقف ہے، اور اس نے یہ فرما دیا ہے کہ تم اب جو عمل چاہو کرو، بلا شبہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے. یا یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث تھی. بدر یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے، اور وہاں پر زمانہ جاہلیت میں ایک میلہ لگتا تھا، یا ایک کنواں تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا. اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھا گیا تھا. یہ وہ مقام ہے جہاں پر غزوہ بدر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبردست فتح و نصرت عطا فرمائی، اور اس کا قرآن پاک میں بھی بیان موجود ہے. اسے یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے. سورہ انعام میں اس کا تفصیلی بیان موجود ہے. دوسری مقامات پر بھی غزوہ بدر کے بیان موجود ہیں. البتہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا، آئیے وہ سنتے ہیں. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس میں بھیڑ پڑے، ایک جتھا اللہ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کافر. میدان بدر میں واقع اس جبل ملائکہ پر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتارا. اسی مقام پر جنگ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کے
मज़ारात भी मौजूद हैं। आप भी अपने घर में यौम बदर मनाइए। कैसे मनाएंगे? असहाब बदर, शोहदाए बदर को इसाले सवाब करके इनके लिए कुछ पढ़ें, जो घर में पकाया ये भी इनको इसाले सवाब कर दीजिए, और हो सके तो एक बार सूरह यासीन की तिलावत कर लीजिएगा। सूरह यासीन की एक बार तिलावत करके, या जितना कुरान आप पढ़ सकते हैं इतना कुरान पढ़कर असहाब बदर को इसाले सवाब कर दें। या अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है, आप में इतनी वुसअत है, तो कुरान मजीद में जहाँ जहाँ पर असहाब बदर का बयान है उस बयान को एक बार पढ़ लीजिए। ये बहुत ज़्यादा आपको लुत्फ़ देगा, सुरूर देगा, आपको ज़ौक़ मिलेगा, इंशाअल्लाह आपको शौक़ मिलेगा। और इसके तहत जो तफसीर ख़ज़ानुल इरफ़ान में बयान हुआ वो देख लीजिए, सिरातुल जिनान में जो तफसीर में बयान हुआ वो देख लीजिए। फिर हदीसें भी इन मकामात पर बयान की जाती हैं, उन्हें पढ़ लीजिए। इससे इंशाअल्लाह ताला ग़ज़वा बदर की एक याद ताज़ा होगी, इनकी अज़मत और हमारे दिल में उम्मीदें बढ़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको असहाब बदर की मोहब्बत अता फ़रमाए, असहाब बदर की याद में हमें इन्हें इसाले सवाब करने की तौफीक अता फ़रमाए। बदर मदीने पाक से तकरीबन 150 किलोमीटर पर वाक़े एक गांव का नाम है, जहां ज़माने जाहिलियत में सालाना मेला लगता था। यहाँ एक कुआं भी था जिसके मालिक का नाम बदर था। उसी के नाम पर इस जगह का नाम भी बदर रखा गया। इसी मकाम पर हिजरत के दूसरे साल 17 रमज़ान बरोज़ जुमा को कुफ्र व इस्लाम की पहली लड़ाई लड़ी गई। इसी मकाम पर जंग बदर का वो अजीम मार्का हुआ जिसमें कुफ़ार कुरैश और मुसलमानों के दरमियान सख्त खून रेजी हुई और मुसलमानों को वो अजीम शान फतेह मुबीन नसीब हुई। इस्लामी लश्कर की तादाद सिर्फ 313 थी और सामान्य जंग के तौर पर सिर्फ 3 घोड़े और 70 ऊंट थे। इस जंग में कुफार के 70 आदमी कत्ल हुए और 70 गिरफ्तार। जंग बदर में कुल 14 मुसलमान शहादत से सरफराज हुए। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर एक जोश ईमानी को पैदा करें। आज दीन इस्लाम को वक्त की बहुत ज़रूरत है। मीठे इस्लाम भाई, आपके वक्त की। इन्होंने अपनी जानें दी, हम क्या दे रहे हैं? हमसे तो 3 दिन का मदनी काफिला भी नहीं होता, हमसे तो तरावी नहीं पढ़ी जाती, हमसे नमाज बाद जमात अदा नहीं की जाती। असहाब बदर की ये यादें आपको गोया के जमात से नमाज पढ़ने की तरफ उभार नहीं रही कि हमारे असहाब ने इतनी कुर्बानियाँ दी, हम उठकर नमाज बाद जमात अदा करने नहीं जा सकते। इतनी कुर्बानियाँ दी, जानें दी, ज़ख़म खाए, अपने बच्चे कुर्बान किए, अपने बाजू कटवाए, तरह तरह की तकलीफ़ें उठाई, हम तक दीन पहुँचा, हम तक इस्लाम पहुँचा, इसकी बरकतें पहुँची। हम क्या कर रहे हैं हमारे दीन के लिए, हमारे इस्लाम के लिए, हमारे मज़हब के लिए? ये एक सवाल है मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए। यौम बदर पर 17 रमज़ान पर हम क्या कर रहे हैं? मेरी तुझे माहे रमज़ान का वासिता या रब। इसके बाद नशर किया गया इल्म हिकमत से मुज़य्यन मदनी मुज़ाकरा। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। इस गज़वे में एक बड़ा अजीब वाक़या ये हुआ कि उस रात, यानी ये शब जुम्मा थी, 17 रमज़ान 2 सीने हिजरी, ये जुम्मा का रोज़ था।
لشکر کفار اپنی پوری تیاری کے ساتھ تھا. مسلمان جس جگہ پر پڑاؤ کیے ہوئے تھے وہ ریتیلی زمین تھی، پاؤں دھس جاتا تھا. پانی پر ان کا قبضہ تھا کیونکہ وہ پہلے آ کر وہاں انہوں نے اپنا پڑاؤ کر لیا تھا کفار نے. تو یہاں پانی کا مسئلہ تھا، تعداد کم تھی، تلوار زرہیں نہ ہونے کے برابر، گھوڑے نہ ہونے کے برابر. ایسے میں سامنے 1000 اور وہ بھی مطلب کہ جنگجو قسم کے لوگ تیاری کے ساتھ آئے تھے. ایک ذہن پر دباؤ کا ہونا، یہ ایک ہم لوگ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی آئی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں. بدر کی رات، یوں سمجھے کہ آج 17ویں رات ہے نا، 17ویں رات. مدد ایسی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک گنودگی طاری کی. اس گنودگی کو جو مفسرین نے بیان کیا، یہ گنودگی وہ ہے جس میں انسان مطمئن ہو جاتا ہے. یعنی ایک ایسی نیند اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی اس رات کہ جس نیند کے آنے پر آدمی نے فریش ہو جاتا ہے. اچھا، نیند وہ نہیں کہ جو ایسی غفلت والی ہو کہ دشمن حملہ کرے تو پتہ بھی نہ چلے. وہ تو قدرتی طور پر، یہ چونکہ اللہ کا انعام تھا نا، اللہ کا انعام تھا. اور یہ انعام والی جو نیند تھی، اس نیند کا نتیجہ یہ تھا کہ چونکہ اگر یہ پورے پریشانی کا عالم ہوتا، ذہن پر ایک ٹینشن، ایک خوف، ایک وہ پریشر ہوتا، تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر کل جنگ پر پڑنا تھا. رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان اصحاب پر جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے، ان پر رات کے حصے میں ایک گنودگی طاری کی جس سے یہ فریش ہو گئے. یعنی آپ کو اگر یہ پتہ چلے کہ آپ کی جان و مال کو خطرہ ہے اور کل اتنے بڑے لشکر کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، ہماری جنگ ہے، اور یہ سارا مطلب کہ حساب کتاب دیکھ کر اچھے کو مطلب کہ نیند نہ آئے، اور ایسے حالات میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا نیند آ جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا. پھر اس انعام کے اسباب اس کی مزید گہرائی میں جائیں تو یہ تھا کہ وہ ایسی گہری نیند نہیں سوئے تھے کہ گرد و پیش سے بالکل بے خبر ہو جائیں. تو ایسی نیند اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ ان کی تھکاوٹ بھی دور ہو گئی، صبح کو تازہ دم ہو کر اٹھے اور دشمن سے لڑنے کے لیے یہ تیار ہو گئے. یہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد. دوسری بات کہ یہ غور کیجئے کہ 313 صحابہ کا جو ذکر آتا ہے، اگر نیند کی جو گنودگی کہی گئی، یہ سب پر طاری ہوئی. یعنی 313 لوگ ہوں تو ایک سویا، دو نہیں سو سکے، ایک کو یوں ہے، ایک نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چونکہ یہ نعمت تھی، یہ سب کو آئی اور سب کے سب فریش ہو گئے. ایک پوری جماعت پر اس پور سکون نیند اور گنودگی کا طاری ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا مسلمانوں پر. اس کے ساتھ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدد جو کی، تو یہ ریتیلی زمین تھی، پاؤں دھس جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ مدد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے بارش بھیج دی، بادل برسا. اب بادل برسا تو آپ ویسے ہی نہا کر بہت ساری چیزیں جو تھی وہ دور ہو گئیں. پانی نہیں تھا تو ہوس بنا کر پانی جمع ہو گیا. پھر ایک اور مدد یہ ہوئی کہ چونکہ زمین ریتیلی تھی، جہاں پاؤں دھس جاتا تھا، بارش ہونے کی وجہ سے زمین مضبوط ہو گئی، پاؤں کھڑے ہو گئے. اور کفار جس جگہ پر تھے وہاں پر زمین ایسی نہیں تھی، لیکن وہاں جب بارش ہوئی نا تو وہاں کیچڑ ہو گیا. تو یہ بھی مدد تھی. غزوہ بدر پیش آنے کے اسباب کیا ہیں، ان پہ بھی روشنی ڈالی جائے. ایک کافر کے قتل پر کفار مکہ جو تھے وہ ویسے ہی مشتعل تھے، اور ایک انتقام کی ان کے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی، اور خون کا بدلہ خون کے نعرے لگا رہے تھے. اس میں ابو سفیان کا وہ جو تجارتی قافلہ تھا جس کا مسلمانوں نے تعاقب کرنے کی کوشش کی، اس کی اطلاع اس نے مکے کے کفاروں کو دے دی کہ اپنے مال کو بچانے کے لیے آ جاؤ، اور وہ پوری تیاری کے ساتھ چلے گئے، جو یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے.
تو یہاں سے مسلمان صحابہ کرام مدینہ منورہ سے یوں ہی نکلے اور وہاں سے وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ نکلے اور پھر واپسی کے راستے ناری کے اور جنگ ہوئی، اور یہ کہ ان کے نصیب میں، کفاروں کے نصیب میں ایک بدترین شکست لکھی ہوئی تھی اور ان کو بدترین شکست ہوئی اور یہ بھاگے دوڑے، پکڑے گئے، قیدی بنائے گئے اور ان کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑا گیا اور ایک تعداد ان کی قتل ہوئی، اور اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان 14 کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ 14 صحابہ کرام علیہم رضوان اس میں شہید ہوئے۔ سامنے اتنا بڑا لشکر تھا اور یہ مدد ہی تھی۔ ہم گاڑیوں کو بہت اچھی طرح سوار کے رکھتے ہیں لوگ پبلک کی سہولت کے لیے۔ پبلک کو اتنا صبر نہیں ہوتا کہ کیونکہ وہ پیسے دے کر جاتے ہیں، ہم بولتے ہیں سیٹ پہ سیٹ اگر جائیں تو بہت اچھا ہے۔ یہ کہ پبلک کو جب صبر نہیں ہوتا تو وہ چھتوں کے اوپر بھی صبر کر لیتے ہیں، جب خدا نہ خواستہ ایمرجنسی بریک لگتی ہے تو وہ اوپر سے نیچے آ کے ان کی ٹانگیں بھی ٹوٹ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے۔ پھر وہ ڈرائیور کو، کنڈکٹر کو گالیاں گلوز دینے بھی تل جاتے ہیں۔ یہ تو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ بھئی کچھ غلطیاں ہماری ہیں، اور کچھ غلطی کیونکہ ڈرائیور تو بولنے سے لاچار ہوتا ہے کیونکہ آگے اسٹیئرنگ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں، سب موہ زندگی کا وہ ہوتا ہے کہ بھئی ہر کو اپنے منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ یہ کہ لوگوں کو چاہیے کہ کم سے کم تھوڑا 5 منٹ کے لیے اگر صبر کر لیں تو سیٹ بائی سیٹ اگر سفر کر لیں تو وہ کتنا سکون کے ساتھ جائیں گے، کتنا سکون کے ساتھ آئیں گے، تاکہ ان کے بچوں کے لیے جب صبح نکلتے ہیں معلوم نہیں ایسے سفر کرنے سے فائدہ کیا کہ زندہ اگر گھر میں پہنچتے بھی ہیں یا نہیں، کیا لوگوں کو صبر کرنا چاہیے یا نہیں، ہم اپنے اندر حوصلہ افزائی کیسے پیدا کریں گے؟ ہم آج تک تو یہ سمجھتے تھے کہ کنڈکٹر اور ڈرائیور یہ سب اوپر چھتوں پر بٹھاتے ہیں اور بس میں بھیڑ بکریوں کی طرح بھرتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے تو نئی بات بتائی کہ پیسنجر خود زبردستی چڑھ جاتے ہیں اور کنڈکٹر احسان کرتے ہوں گے، چڑھنے دیتے ہوں گے، ٹکٹ بھی نہیں لیتے ہوں گے، سیٹ نہیں دی نا ان کو۔ اب اس میں دیکھ لیں کہ یہ عوام زبردستی گن پوائنٹ پر لے کر ڈرائیور اور کنڈکٹر کو چھتوں پہ چڑھتی ہے، یا یہ کنڈکٹر اور ڈرائیور اور جو بھی آپ کا عملہ ہے اس کے تعاون سے یہ اوپر چھتوں پہ بیٹھتے ہیں۔ تو ڈرائیور اور کنڈکٹر کو بھی چاہیے کہ وہ بھی چھتوں پر نہ بیٹھنے دیں، وہ بھی روکیں۔ اگر پھر بھی عوام زبردستی چڑھتی ہے تو قانون موجود ہے، قانون نافذ کرنے والے موجود ہیں۔ سیدھی گاڑی تھانے پر روک دیں آپ کہ یہ دیکھو اوپر چڑھ گئے ہمارے روکنے کے باوجود، اور ہم تو اچھے لوگ ان سے ٹکٹ بھی نہیں لیتے کیونکہ سیٹ تو ہم نے دی نہیں ہے ان کو۔ تو قانون یہ ہے کہ چھت پر نہیں بیٹھنا چاہیے، ظاہر قانون یہی ہے، چھت پر بیٹھنا منع ہے۔ تو یہ چھت پر دیکھو یہ چڑھ گئے زبردستی، ان سب سے اب آپ تھانے والوں کو بولو کہ یہ نمٹے ان سے۔ تھانے والے جب نمٹنا شروع کریں گے تو وہ چھت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، بیٹھنا دور کی بات ہے، سب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ کہ دونوں کو چاہیے، ڈرائیور اور کنڈکٹر کو بھی چاہیے کہ ترکیب نہ کریں بھیڑ بکریوں طرح بھرنے کی اور چھتوں پہ چڑھانے کی، اور عوام کو بھی ظاہر ہے کہ یہی چاہیے کہ جہاں تک سیٹ ملتی ہو تو سیٹ بائی سیٹ سفر کریں۔ خیر لمبے روٹ پر تو سیٹ بائی سیٹ ہی ہوتا ہے، یہ جو اندرون شہر بسیں جو چلتی ہیں نا اس میں بھی بعض روٹ بہت مصروف ہوتے ہیں، اس میں مطلب یہ کہ رش، پھر رش کے اوقات ہوتے ہیں، ہر وقت رش نہیں ہوتا۔ تو ان اوقات میں یہ جو لوگ ہیں یہ چھت پہ چڑھ جاتے ہوں گے، یا بارشیں ہو گئی، کوئی ہڑتالیں ہو گئی اور ٹرانسپورٹ کم ہے تو ایسے موقع پر یہ چھتیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہے قانونی طور پر اس پر پابندی، اور واقعی جان کا خطرہ تو ہے، لوگ اس میں ایسے حادثات تو ہوتے ہیں، مجھے بھی پتہ ہے حادثات ہوتے ہیں، کئی لوگ اس میں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو دونوں طرف سے مطلب یہ کہ قانون پر عمل ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ بہت سے ایسے ڈرائیور ہیں جو روزے رکھتے ہیں، بہت سے ایسے ڈرائیور ہیں روزے نہیں رکھتے، 12 14 گھنٹے گاڑی چلاتے ہیں، تو ان کی بھی ایک مجبوری ہے۔ اب یہ گاڑی ایسی اسٹیئرنگ پہ بیٹھتے ہیں تو بندے کو پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، اور پھر آگے
इंजन है, गर्म हो जाता है, बंदा परेशान हो जाता है। रोज़े के बारे में हज़रत हम क्या करें? रोज़ा अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ किया है और ये अल्लाह ताला का इनाम है। हमारा रोज़ा, हम जो रोज़ा रखते हैं इससे कोई ना अल्लाह ताला के अनाज की बचत हो जाती है, ना अल्लाह ताला पर कोई हमारा एहसान हो जाता है कि चलो भाई हमने रोज़ा रखा। ये तो उसी का इनाम है, उसका करम है कि हमको रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया कि हम रोज़ा रखें, वो हमें जन्नत की आला नेमतें इनायत फरमाए, हमसे राज़ी हो। तो अब ये कि काम काज की मजबूरी, तो ये तो मजबूरी भी नमाज में भी आती है ना जहन में कि वो ये मतलब चलानी होती है गाड़ी, तो नमाज कैसे पढ़ें, तो कपड़े यूँ हो जाते हैं, तो फुला ही हो जाता है, तो फिर तो सारी इबादतों में ज़कात कैसे दें, दिल करता ही नहीं है ज़कात देने का, पैसे निकालें कैसे, हमारी खून पसीने की कमाई है हम कैसे दे दें, हमारा दिल नहीं करता। हज पे कैसे जाएं, तो 1.25 महीना 1.5 महीना हमारी छुट्टी हो जाएगी, हमारा कारोबार रुक जाएगा, फुला हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो फिर करना क्या है? मतलब ये कि फिर जब जो भी इबादत करें तो वो तो मतलब फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते। पहले के मुसलमान थे ना, तो जाने कुर्बान कर देते थे, तो हम मतलब यानी कि वो प्यास भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, भूख भी नहीं सही जाती हमसे। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मानना है, मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहकाम की पैरवी करनी है। तो अल्लाह और रसूल ने हुक्म दिया रोज़ा रखो, ठीक है ना। अब कब नहीं रखना है, यानी कब इसके कज़ा करने की इजाज़त है, उसके भी उसूल बता दिए गए, लेकिन उसमें ये उसूल नहीं है कि ड्राइविंग की सीट पर प्यास लगती है, इंजन गर्म हो जाता है और भूख लग जाती है, तो हट्टा कट्टा जवान जो है ये मतलब रोज़ा ना रखे, ये कैसे हो सकता है? तो ऐसों के लिए उलमा ने ये मशवरा दिया है कि जितना ये बर्दाश्त कर सकता है ना उतना करे। अब 12-14 घंटे ड्राइविंग की वजह से आप भूखे प्यासे हो जाते हैं और नहीं रोज़ा रख पाते, अब इसमें आप देख लें कुछ कम कर दें, 10 घंटे पर आ जाए, 10 घंटे में भी बर्दाश्त नहीं होता तो 8 घंटे पर आ जाए, 6 घंटा ड्राइविंग करें, बाकी छुट्टी करें। अच्छा वो सेठ नहीं मानेगा, ठीक है, तो 1 महीने की छुट्टी कर ले रमज़ान शरीफ के, कौन से भूखे मर जाएंगे, बहुत सारा जमा किया हुआ होता है। आम तौर पे लोगों के पास ज़ख़ीरा होता है, कढ़ाई गोश्त ना खाए, दाल सब्जी से गुजारा कर ले। अल्लाह का रोज़ा नहीं छोड़ना है हमने, मतलब नफ्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मुतालबात हैं, उनको छोड़ना है, लेकिन रब का रोज़ा नहीं छोड़ना। ये अगर जहन पक्का बन गया ना कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, बंदा वो होता पाबंद, मैं अल्लाह के हकाम का पाबंद हूँ और मुझे मेरे रब ने जो कहा वो बस कर रहा है, दैट्स ऑल, मेरी कुछ भी नहीं चलती मुझ पर, मेरी लगाम किसी और हाथ में। तो इस तरह अगर आप जहन बना लेंगे तो इंशाअल्लाह रोज़ा रखना आसान हो जाएगा। बहरहाल ड्राइवर को गर्मी और ये मेहनत और मशक्क़त की वजह से रोज़ा माफ़ नहीं है। इसी तरह जितने भी मशक्क़त के काम करते हैं इनको रोज़ा माफ़ नहीं, इनको मशक्क़त में कमी लानी है या छुट्टी करनी है। ये नौबत बहुत बात की है कि भूखा मर जाएगा, ये नौबत कहाँ आती है। मदनी मुज़ाकरे के बाद देखा सिलसिला फैज़ान सहरी और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की सहरी के मनाजिर। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। ग़ज़वा बदर एक ऐसा अजीम हक़ व बातिल का मार्का है कि जिसमें मुसलमानों ने एक बूस्ट हासिल किया, एक ऐसा इनका मोराल बुलंद हुआ कि इसके बाद इस्लाम को तरक्की पर तरक्की मिलती चली गई और इस्लाम का शजर जो था वो फिर खूब फलने फूलने लगा। और इससे पहले जो सहाबा थे वो बड़ी बेसरो सामानी के आलम में थे, बड़ी तकलीफ़ों में थे, और इसके बाद दिन ब दिन उनको तरक्की मिलती रही, कामयाबियाँ मिलती रहीं और इस्लाम का जो पैगाम था वो आम से आम होता रहा। और ये जो ग़ज़वा था, इस ग़ज़वे में शिरकत करने वालों की भी ख़ास अहमियत थी। इस ग़ज़वे की बेसरो सामानी भी आपके सामने है। इस ग़ज़वे से पहले कोई ग़ज़वा भी नहीं हुआ, इससे पहले कोई ऐसा दू बदू मामला भी नहीं हुआ। तो
اس غزوے میں شرکت کرنے والوں کے لیے بڑا امتحان تھا، بڑی آزمائش تھی، بڑا کڑا وقت تھا. اسی لیے صحابہ اکرام میں بھی بعد میں جب اسلام خوب پھل پھول گیا اور معاملات الحمدللہ بہت اچھے ہو گئے، اس وقت بھی بدری صحابہ جو تھے ان کی بڑی عزت ہوا کرتی تھی، ان کی بڑی عظمت ہوا کرتی تھی. ان سے مسائل لوگ پوچھا کرتے تھے، ترجیح دی جاتی تھی دیگر صحابہ پر. ان کو دیگر صحابہ پر ترجیح دی جاتی تھی اور ان کا ایک مقام ہی الگ ہوا کرتا. تو بدر کی غزوے کو احادیث مبارکہ میں کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ اگر حدیث مبارکہ سے ابتدا کریں. اصحاب بدر، اہل بدر جو نفوس قدسیہ اس عظیم مارکے میں شریک تھے، ان کی فضیلت کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہی کافی ہے. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اہل بدر سے، بدر والوں سے واقف ہے اور بدر والوں سے فرماتا ہے اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے عمل کرو، فقد وجب لکم الجنہ، تحقیق تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی، او فقد غفرت لکم، اور میں نے تمہیں بخش دیا. ہے مغفرت کا یہ اشارہ تو مغفرت فرما، میری تجھے ماہ رمضان کا واسطہ یا